अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबाना रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा पहला वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है इस्लाम में इल्म की अहमियत। इल्म के बारे में इस्लाम में क्या हिदायत दी गई हैं, आज हमारा मौजू गुफ्तगू का यही है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इस पर बहुत सारे, फिर भी ये टॉपिक वजाहत तलब है, इसीलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि अपना पहला वीडियो हम इसी पर बनाएंगे, क्योंकि हमारे आने वाले मुसलसल जो वीडियोस होंगे वो उसका ये एक तमहीदी वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो मौजू है इस्लाम में इल्म की क्या अहमियत है। तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जो इल्म के ज़रिए ईमान में दाखिल होगा उसका दर्जा बुलंद है। यानी अल्लाह इल्म का ज़िक्र पहले कर रहा है ईमान के लिए, यानी इल्म को अफजलियत दे रहा है ईमान पे। ईमान आ रहा है दूसरे दर्जे पे। क्यों? क्योंकि अल्लाह कह रहा है जो इल्म के ज़रिए ईमान में दाखिल होगा उसका दर्जा बुलंद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ये नहीं चाहता है कि सिर्फ हमें मानो, बल्कि अल्लाह चाहता है कि मुझे जानो। अल्लाह को जानने का बेहतर तरीका कौन सा है? इस्लाम है, और इल्म के ज़रिए ही इस्लाम को जाना जा सकता है। इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसे ज़बरदस्ती दुनिया में फैलाया गया हो, और ना ही इस्लाम में कहीं ऐसा कोई कानून है, ना कहीं कोई ऐसी हिदायत है कि आप मुसलमान हो जाइए और जन्नत में चले जाइएगा। ना कोई प्रेशर है। जो बाय बर्थ मुसलमान हैं उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है कि आप मुसलमान ही रहें। लेकिन अल्लाह बार बार ये कह रहा है कि जो इल्म के ज़रिए ईमान में दाखिल होगा उसका दर्जा बहुत बुलंद है। इसलिए कह रहा है क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि मेरे तमाम मुसलमान बंदे इस्लाम को, उसकी खूबसूरती को, उसकी सलासत को, उसकी नफासत को, उसके मर्तबे को जाने अच्छे से। सिर्फ इस्लाम दुनिया में इसलिए नहीं आया है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, खुम्स, ज़कात, खैरात निकालो, बस यही 5 उसूल दीन है और इसी पर हमें ज़िंदगी गुजारनी है और बस दुनिया भी हमारी है और जन्नत भी हमारी है। ऐसा नहीं है। इल्म की दावत अल्लाह जो दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है कि वो चाहता है कि हम इस्लाम को समझें। जब हम इस्लाम को जान जाएंगे कि इस्लाम एक पूरा सोशल सिस्टम लेके आया था दुनिया में। अब जो इस्लाम जो राइज हुआ, क्यों राइज हुआ? सिर्फ अल्लाह को अपनी इबादत कराना होती तो फरिश्ते हमसे ज़्यादा इबादत करते हैं अल्लाह की। अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं इसलिए हम पर वाजिब है कि हम उसकी इबादत करें, लेकिन सिर्फ इबादतों के लिए अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है। इसीलिए अल्लाह चाहता है कि इस्लाम को जानो। इस्लाम को जानने के बाद जब तुम उनसे जुड़ोगे तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत करीबी रिश्ता होगा, दिल का रिश्ता होगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है इल्म के ज़रिए ईमान में दाखिल हो। इस्लाम हिदायत कर रहा है कि गहवारे से लेकर गोद तक इल्म हासिल करो, यानी जब से तुम पैदा हुए हो, माँ की गोद में हो, झूले में हो, तब से लेके कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, यानी हर दिन सीखते जाओ। और अल्लाह कह रहा है कि हमने तमाम उलूम को कुरान में उतार दिया और कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतार दिया है। यानी अल्लाह की किताब कुरान और हमारे नबी और हमारे मासूमीन सब इल्म के मुतालिक उनके अहादीस मौजूद हैं, उनके कौल मौजूद। अब देखिए इस्लाम में सबको बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। इस्लाम में ये नहीं है कि सिर्फ सादात इल्म हासिल करेंगे और गैर सादात जो हैं वो बाकी के सारे काम करेंगे, जबकि दूसरे मज़हब में हमें ये देखने को मिलता है कि उनका इल्म तबलीग का एक तबका अलग होता है, फिक्स होता है। जैसे पंडित हैं पहले, अब तो खैर डेमोक्रेसी है, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या था कि इल्म हासिल करने का इख्तियार पंडितों का था और बाकी के सारे काम करने वाले वो करें, यानी तबकों के मुताबिक उन लोगों के काम डिवाइड थे। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम हर एक को बराबरी का दर्जा देता है। इसीलिए अल्लाह ने से पहले, मुसलमान होने से पहले ये जान तो लो कि तुम किसके फॉलोअर हो। सिर्फ हमें ये नहीं है कि हमने अल्लाह को मान लिया बस काफ़ी है, नहीं, हमने अल्लाह को क्यों मानना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों माना है? हम मुसलमान हैं तो हम क्यों मुसलमान हैं? इसलिए कि हमारे आबा और अजदाद मुसलमान थे,
یا ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام کے قاعدے قانون کو پسند کرتے ہیں، اسلام کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تب عالموں کی عبادت کو جاہلوں کی عبادت کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ عالم کے ایک سجدے کو جاہل کی کئی روز کی عبادتوں کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ تو خود مسلمانوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں تمام علوم جو ہیں وہ اس کی بنیاد اسلام ہے، اور اللہ نے ہمارے تمام انبیاء اور معصومین و قرآن کے ذریعے تمام علوم کو دنیا میں اتارا ہے، لیکن کیونکہ مسلمان اپنی خود کی زبان چھوڑ چکے ہیں اس لیے وہ وہی باتیں جب دوسروں کے منہ سے سنتے ہیں۔ اب کتنی ہنسی کی بات ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی بتا کے گئے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا ہے، لیکن کیونکہ اردو پڑھتے نہیں ہیں، تمام سرمایہ اردو میں ہے، اور اب ہم نے اردو کو ایک بیکورڈ کلاس لینگویج سمجھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم آگے بڑھنے کی چاہ میں ہیں، اسٹیٹس مینٹین کرنے کی چاہ میں کانوینٹ میں بچوں کو پڑھا کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اردو یا عربی لینگویج سکھانے پہ کبھی پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور ہم کی فیس دیتے، لیکن 1000 روپے خرچ کر کے ہم گھر پہ ٹیوٹر نہیں لگاتے، ہم صرف عربی صرف ریڈنگ کرا دیتے ہیں قرآن کی، کہ بھائی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے قرآن کو ایک بار بھی مکمل طور پر نہیں پڑھا ہے وہ قبر میں اندھا اٹھے گا۔ تو کوئی بھی اندھا نہیں اٹھنا چاہتا، جنت بھی چاہیے ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ایک بار پڑھ لو، سمجھو نہیں۔ تو بہرحال اب ہم جب یہ بات ہو رہی تھی کلونجی کی، آپ دیکھیے کتنے یوٹیوب پہ چینلز ہیں، آیورویدک اور ڈائٹیشین، ایک چینل کے منہ سے سنتے ہیں کلونجی کے یہ فائدے ہیں، انار کے یہ فائدے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی احادیث معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کیا کیا چاہتا ہے کہ ایک عالم بندہ اس کے آگے سر جھکائے، کیونکہ وہ خدا کی خدائی کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے، اس کے مرتبے کو سمجھ رہا ہے، وہ اگر وہ اس کی عبادت کرے گا تو اللہ کو پسند آئے گا، اور ایک ایسا آدمی جس میں کوئی شعور ہی نہیں ہے، بس اسے صرف یہ معلوم ہے نماز پڑھنا چاہیے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنا چاہیے رکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے اب دیکھیے پاکستان ہم کبھی نہیں گئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کہ پاکستان میں عمل و عملیات کا چلن بہت ہی عام ہے، تو ہمیں جو ویڈیو پہ اتنے سارے عاملین کے چینلز ہیں اور جو اتنا کو سبسکرائبر اور کمنٹس اور ویوز ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں مسجدیں کم ہیں اور عاملوں کی دکانیں زیادہ ہیں، اور تو یہ ایک طریقے کا کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک طریقے کا شرک ہے، کیونکہ مسلمانی کنٹری نمازی تو سبھی ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن نماز وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ان کے علم کی کمی ہے کہ اس کے بعد وہ مسجدوں سے نکل کے اپنے مسئلے مسائل لے کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، اگر ان کو روزی کی تنگی ہے تو وہ نماز اس خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد بھی جا نماز سے نہیں اٹھتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہوگی اور ہمیں عطا کرے گا، بلکہ وہ عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نسخہ پوچھنے کے لیے، وہ جنتر منتر، اور اگر ان کی روزی کم ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میری کسی غلطی کا گناہوں کا نتیجہ ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے میرے اوپر جادو ٹونا کیا، اگر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو اپنے نیچر کو نہیں دیکھتے ہیں، اور وجوہات اپنے گھر میں تلاش کرنے کے بجائے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار نے ہم پر جادو ٹونا کیا ہوا ہے۔ یہ ساری سچویشن جو ہیں یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ علم کی کمی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، مسئلہ وہیں آ کے طے ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو یہ کہا کہ علم کے ذریعے ایمان میں داخل ہو، یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جب تک اسے جانو گے نہیں تب تک اسے ماننا بیکار ہے، اسے ماننا بیکار ہے۔ ایک عالم جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کو، اس کے پاور کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہیں ایک جاہل جو بائی برتھ مسلمان ہے، میرے ماں باپ مسلمان تھے، ان کے ماں باپ مسلمان تھے، ان کے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم کو معلوم ہے نماز رکھنا ہے، روزہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مجلس کرنا ہے، لیکن ہم
اس چیز کو، ریچولز کو منا رہے ہیں۔ وہ محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے نا، ہم آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان جب تک خود تحقیق نہیں کرتا، جب تک جانتا نہیں ہے، تب تک دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، صرف وہ مانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو علم کے ذریعے ایمان میں داخل ہوگا اس کا درجہ بہت بلند ہے، کیونکہ جو مجھے جان لے گا وہ میرے علاوہ کسی کی طرف جائے گا نہیں، اور جو صرف ہمیں مان لے گا اس کو دوسری طرف بھی اٹریکشن ہوگا، ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا۔ ایک جاہل کی زندگی بھر کی عبادتوں پہ ترجیح دیتا ہے اللہ عالم کے ایک وقت کے سجدے کو، کیوں دے رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے بار بار؟ کیونکہ اللہ صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیں مانو، بلکہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم ہمیں جانو، تم ہمیں جانو۔ جب ہمیں جان لو گے تو تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ لیکن انسان جیسے اقبال نے کہا، خود ہی کو بلند کرے آدمی، خود ہی کب بلند ہو جاتی ہے؟ جب ہم اللہ کو جان جاتے ہیں، تب ہمارے اندر سے ایک پاور نکلتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اللہ کے پیچھے ایک ایسا کنیکشن ہو گیا ہے کہ اب کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اب جاہل اور عالم کیا ہے، یہ بھی ایک الگ پورا موضوع ہے، اور اس کے لیے پورا ایک ایپیسوڈ چاہیے ہے کہ کیا جو اسکول جا رہے ہیں وہ عالم ہیں، اور جنہوں نے کبھی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں کیا وہ جاہل ہیں؟ کیا ان کی اہمیت نہیں ہے؟ خود ہیں جس میں اللہ نے علم کی طرف ہدایت بھی کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ماں گہوارے سے لے کے گور تک علم حاصل کرو، یعنی جب سے پیدا ہو تب سے مرنے تک علم حاصل کرتے رہو، علم کے ذریعے ایمان میں داخل ہو۔ اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اور ہمارے امام کہہ رہے ہیں، سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ۔ تو ابھی چین کیا ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، لیکن وہ ممالک مدینہ، کوفہ، اور وہ زمانہ 1500 سال پہلے کا جب اونٹوں پہ سامان لاد کے پیدل سفر کیا جاتا تھا، اس دور میں وہاں سے عرب ممالک سے چین جانا، اس کی مسافتیں، اس کی تکلیفیں، اتنا لمبا سفر، یعنی جان و مال کا خطرہ، راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی حادثات بھی ہو سکتے تھے، تب بھی مولا کہہ رہے ہیں اگر جانا پڑے تو جاؤ۔ یہ مثال انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ چینی بہت عالم ہے، بلکہ اس لیے کہا کہ یعنی کتنی بھی مسافتیں تمہیں جھیلنی پڑیں علم حاصل کرنے کے لیے تم کرو۔ یہ اور مذہبوں کی طرح نہیں ہے، دنیا میں جتنے مذہب ہیں، جو الہامی مذہب ہیں اور جو آسمانی مذہب ہیں، ان میں کوئی بھی ہمارے اسلام کی برابری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں علم کا درجہ بہت بلند ہے، عالموں کا درجہ بہت بلند ہے۔ عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا عبادت میں شمار ہے۔ اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو کہنے کا موقع اس لیے ملتا ہے، وہ کارٹون بناتے ہیں، ویسے کریکٹر پیش کرتے ہیں موویز وغیرہ میں، کہ جیسے مسلمان ایک دم جاہل ہوتے ہیں، وہی گیٹ اپ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود ان کے کلچر کو اپنا لیا ہے، اپنا کلچر چھوڑ کے ہم نے ان کے کلچر کو اپنا لیا، ہم انہیں ترجیح دے رہے ہیں، وہ ہمیں ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ موقع ان کو کون دے رہا ہے؟ یہ موقع ہم دے رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں سے ختم کر رہے ہیں رسپیکٹ اسلام کی، مسلمانوں کی، مسلمانی گیٹ اپ کی۔ ہم اپنے طور طریقوں کو خود حقیر جان رہے ہیں، اسی لیے ہیں، اور اپنے کمنٹس ہمیں دے سکتے ہیں۔ یہ سب اسی عقل کا نتیجہ ہے جو اللہ نے عطا کی۔ ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ آگے آنے والے ایپیسوڈز کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔